अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए वो सारे झूठे और जैली थे। और अब इसी फहरिस्त में एक और केस का भी इजाफा होने जा रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का एक भूंडा और घटिया केस बनाया गया। इस केस में दोनों को अडियाला जेल में सजाएं सुनाई गई। अब इन सज़ाओं के खिलाफ अपील इस्लामाबाद की सेशन अदालत में हो रही है। आज इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से इस केस में दलाइल दिए गए। इस केस की सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये गलीज़ और घटिया केस बनाया, उनके खिलाफ ये झूठी गवाहियाँ दी, शादी से पहले, निकाह से पहले दोनों पर नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुकात का घटिया इल्ज़ामात लगाए गए, वो तमाम लोग माह रमज़ान में शायद अब इमरान खान और बुशरा बीबी का सामना नहीं करना चाहते। वो अपने इन गलीज़ और घटिया झूठे इल्ज़ामात से डर रहे हैं और इसी वजह से आज वकीलों समेत अदालत अदालत से भाग गए। बार बार बुलाने के बावजूद जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, वो अदालत में पेश ना हुए, साथ वाली अदालत में बैठे रहे। और बार बार उनको जब बुलाया जाता रहा तो वो नहीं आए। फिर उनकी तस्वीर बनाकर अदालत को दिखाई गई कि ये खाली अदालत में बैठे हैं और इस अदालत में इस केस की समाअत के दौरान अदालत में पेश नहीं हो रहे। और उन्होंने साथ ये भी जो है वो कहा कि मैं अदालत में पेश नहीं होऊंगा, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मुझे अदालत बुला सके। बहरहाल वो अदालत में पेश ना हुए, जिससे एक इशारा तो ये मिलता है कि ये लोग अब खुद शर्मिंदा हैं। ये अल्लाह की पकड़ में आएंगे कि इन्होंने एक मियाँ बीवी के खिलाफ ये बहतानबाजी की, घटिया और झूठा केस बनाया। दूसरी जानिब आज इस केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा की जानिब से जो दलाइल दिए गए, जो हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे गए, वो इंतहाई शानदार थे। और साइफर केस की तरह ये इद्दत में निकाह केस भी अब ख़त्म हो चुका है। उम्मीद यही है कि ईद से पहले बुशरा बीबी इस केस में उनको उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगी, क्योंकि तोशाखाना वाले केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन सज़ाएँ मुअत्तल हैं। बुशरा बीबी को यही दो मुकदमात थे जिनमें सज़ाएँ सुनाकर उनको जेल में डाला गया था। तो अगर इस केस में भी बुशरा बीबी को ज़मानत मिल जाती है तो वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगी। 9 अप्रैल तक अब इस केस की समाअत गई है। आज इस केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से जो हक़ाइक़ अदालत के सामने रखे गए वो बड़े ज़बरदस्त हैं। उन्होंने वैसे मैं खुद भी गुज़श्ता कुछ माह से ये बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग ज़बानी तलाक और तहरीरी तलाक के दरमियान फ़र्क को मिक्स कर जाते हैं। हमारे यहाँ यानी दीन इस्लाम में ज़बानी तलाक का कंसेप्ट भी मौजूद है। इवन कि अगर दो मियाँ बीवी घर में वो अकेले हों, कोई तीसरा फ़र्द ना हो, शौहर लड़ाई झगड़े या किसी और वजह से गुस्से में या किसी भी हालत में बीवी को अगर वो तलाक दे दे और कोई गवाह मौजूद ना हो, तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला इस मामले में गवाह बन जाता है और वो तलाक जो है वो नाफिजुल अमल हो जाती है। तो यही चीज़ जो है वो आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की जानिब से भी अदालत के सामने रखी गई और उन्होंने यही कहा कि दर हकीकत उनके मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी और खावर मानेका के दरमियान जो तलाक थी वो अप्रैल 2017 में हुई थी। और 2017 में जब उनकी तलाक हुई तो फिर बुशरा बीबी अगस्त 2017 में इद्दत मुकम्मल करके अपनी वालदा के घर चली गईं। और आपको ये भी शायद याद होगा कि बुशरा बीबी मुतअद्दिद बार ये बात बता चुकी हैं कि उन्होंने अपनी इद्दत अपने साबिक शौहर खावर मानेका के घर में मुकम्मल की थी और वो इद्दत मुकम्मल करके फिर अपनी वालदा के यहाँ शिफ्ट हुई थी। और फिर अगस्त 2017 में 4 माह और 10 दिन का ये वक्त तकरीबन पूरा हो जाता है और फिर वो अपनी वालदा के घर शिफ्ट हुई। और फिर वालदा के पास शिफ्ट होने के बाद नवंबर 2017 में उनकी तहरीरी तलाक हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो उनके जो शौहर थे, साबिक शौहर खावर मनेका, वो अपनी वालदा की हिदायत पर बुशरा बीबी को मनाने के लिए भी गए थे। और इस बात का इकरार खावर मनेका खुद भी एक इंटरव्यू में कर चुके हैं कि वो अपनी वालदा के कहने पर बुशरा बीबी के पास गए उनको मनाने के लिए, लेकिन तलाक हो चुकी थी तो उनका वापस आना मुमकिन नहीं था।
بہرحال نومبر 2017 میں ان کو تحریری طلاق ہوئی، اور پھر اس طلاق کو بنیاد بنا کر عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف یہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو نومبر 2017 میں طلاق ہوئی اور انہوں نے 1 جنوری کو جو ہے وہ نکاح کر لیا، تو یہ جو مدت بنتی ہے عدت کی 4 ماہ اور 10 دن، وہ مکمل نہیں ہوئی، اور اس طرح ان دونوں نے جو ہے وہ گناہ کیا اور ان کا نکاح جو ہے وہ فاسد بنتا ہے۔ اور اسی طرح کی بھونڈے الزامات کے تحت ٹرائل کورٹ نے دونوں کا نکاح بھی باطل قرار دیا اور ان کو سزائیں بھی سنائیں۔ لیکن اب جب یہ حقائق منظر عام پر آئے ہیں تو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے یہ اپنے دلائل میں سورہ البقرہ کی عدت کے حوالے سے آیات کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہی سورۃ البقرہ میں عدت کے حوالے سے آیات کو اپنایا۔ طلاق کے 79 دنوں بعد بشریٰ بی بی بانی پی ٹی آئی نے نکاح کیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے راشدہ اختر کیس کا بھی حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے راشدہ اختر کیس کے فیصلے کو بھی ہر عدالت کو اپنانا ہوگا۔ ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان تو یہ بھی کہہ چکی ہے، وہ غالباً یہی راشدہ اختر والا کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ عدت کی کم از کم مدت 39 دن بھی ہو سکتی ہے، یعنی 39 دن بھی اگر کسی عورت کے عدت کے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 سے 3 ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں لاہور ہائی کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ اگر عدت کے دوران کوئی مرد اور عورت نکاح بھی کرتے ہیں تو ان کا نکاح باطل نہیں ہوتا، وہ ارریگولر یا بے قاعدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی عدت کی مدت پوری ہوتی ہے تو ان کا نکاح دوبارہ سے وہ ریگولر یا باقاعدہ ہو جاتا ہے۔ اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف اسلام آباد میں یہ عدت میں نکاح والا یہ جیلی کیس کرنے کی وجہ ہی شاید یہی تھی کہ اگر وہ پنجاب کی حدود میں یہ کیس کیا جاتا، کیونکہ جب یہ نکاح ہوا تھا تو وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی غالباً لاہور میں تھے، اور لاہور میں یہ نکاح ہوا تھا تو مقدمہ بھی اسی جگہ ہونا چاہیے تھا جہاں پر نکاح ہوا تھا، لیکن یہ مقدمہ اسلام آباد اسی لیے بنایا گیا کہ اگر پنجاب کی حدود میں یہ مقدمہ ہوتا تو پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پنجاب کی حدود پر نافذ العمل ہوتا، اور پھر یہ کیس کسی طور سرے سے یہ دائر ہی نہ ہو پاتا، یہ کیس بن ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس لیے دونوں کے خلاف یہ جیلی کیس بنانے کے لیے، جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان اور بشریٰ بی بی کی تصدیق کرنا، بشریٰ بی بی اور عمران خان پر یہ غلیظ اور گھٹیا الزامات لگانا کہ ان کے شادی سے پہلے ناجائز تعلقات تھے، تاکہ عمران خان کو مجبور کیا جا سکے، اس سے ڈیل یا سمجھوتے پر راضی کیا جا سکے۔ لیکن عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سلام ہے کہ ان دونوں نے ثابت قدمی کے ساتھ یہ تمام غلیظ الزامات برداشت کیے، اور اب جب یہ مقدمہ ایپلیٹ کورٹ میں آیا ہے تو اپنی موت خود مرنے لگا ہے۔ امکان یہی ہے کہ اس کیس میں بھی عید سے پہلے کم از کم بشریٰ بی بی کی جو سزا ہے وہ معطل ہو جائے گی، عمران خان کی بھی سزا معطل ہوگی، تو یہ 2 سزائیں ہو جائیں گی جو عمران خان کی معطل ہوں گی، اور بشریٰ بی بی کی بھی ایک توشہ خانہ والے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سزا معطل کر چکی ہے، اپیل زیر سماعت ہے، پھر یہ عدت میں نکاح والے معاملے پر بھی اگر عدالت میں یہ سزائیں معطل ہوتی ہیں تو پھر بشریٰ بی بی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گی۔ آج بیرسٹر سلمان اکرم کی جانب سے جو خاور منیکا تھے، ان کے ماضی کے جو بیانات تھے ان کا بھی حوالہ دیا، اور کہا کہ خاور منیکا جیو نیوز پر شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، یہ 2018 کی انہوں نے بات بتائی کہ وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں پاک باز اور نیک لوگ ہیں۔ اپنی سابقہ بیوی بشریٰ بی بی کو انہوں نے پاک دامن عورت قرار دیا تھا، لیکن جب یہ مقدمہ بنایا گیا اور وہ تقریباً 6 سال کے لگ بھگ وہ خاموش رہے، وہ اپنے منہ سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی پاک دامنی کی گواہی دیتے رہے۔ عمران خان کی حکومت میں غالباً انہوں نے کچھ فوائد بھی سمیٹے ہوں گے، لیکن وہ اس پر بھی خاموش رہے، اور پھر ایک دن وہ اچانک سامنے آئے اور انہوں نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف یہ عدت میں نکاح کا کیس کر دیا۔ اس سے پہلے ایک محمد حنیف نامی شہری تھے، ان سے جو ہے وہ کیس انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن اچانک انہوں نے وہ درخواست واپس لی، اور پھر 1 یا 2 روز کے بعد خاور منیکا کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ خاور منیکا چونکہ بشریٰ بی بی کے بچوں کے شوہر بھی ہیں، ان کے سابق بشریٰ بی بی کے بچوں کے والد ہیں، بشریٰ بی بی کے سابق شوہر ہیں، عمران خان کے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو اب جب وہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے خلاف یہ کیس کریں گے تو اس سے یقیناً عمران خان اور بشریٰ بی بی کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، دکھ پہنچے گا، اور ممکن ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، عمران خان جھک جائے
اور کسی طرح کی ڈیل یا سمجھوتے پر راضی ہو جائیں، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے ثابت قدمی سے ان سب الزامات کا جو ہے وہ سامنا کیا، اور اب ٹرائل کورٹ میں یہ مقدمات اپنی موت مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے شریعت کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے نکاح کیا، اور بشرا بی بی کو خاور منیکا نے 2017 میں 3 طلاقیں دیں۔ اگست 2017 سے بشرا بی بی اپنی والدہ کے گھر رہائش پذیر تھی۔ یہ وہی بات جو میں نے کہی، اور انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 1 جنوری 2018 سے قبل بشرا بی بی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خاور منیکا کے غائب ہونے اور واپسی پر کہا کہ چلہ کاٹ رہا تھا، چلے کے بعد شکایت دائر کر دی۔ تو یہ وہ بھونڈے الزامات ہیں جو یہ دائر کیے گئے، اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کا جو 342 کا بیان تھا اس معاملے میں، وہ بھی انہوں نے عدالت کے سامنے پڑھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اون چودھری وہ مرکزی کردار تھا جس نے اس کیس میں تمام گواہان کو ارینج کیا۔ وہ سابق نکاح خاں جس نے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح پڑھایا تھا، وہ بے شرم انسان بھی عدالت میں پیش ہوا اور اس نے یہ جھوٹی گواہی دی، حالانکہ اس کی ایک اپنی ویڈیو موجود تھی کہ وہ ایک ممبر پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس ممبر پر بیٹھ کر وہ اسی معاملے پر اس نے جو ہے وہ آواز کر رہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عدت کے معاملے میں اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو عدت کے معاملے میں عورت کی بات کو فوقیت دی جائے گی، اور اس نے کہا کہ جو بات عورت کہے گی وہی اسی کو درست تسلیم کیا جائے گا، اور قرآن مجید میں بھی عورت کی پرائیویسی کا تحفظ کرنے کا کہا گیا ہے۔ بہت سارے علماء کرام بھی اس بارے میں رائے دے چکے ہیں کہ عدت کے معاملے میں یا عورت کے جو ایام ہے اس کے بارے میں عورت سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ جو بات عورت کہے گی اسی کو حتمی تصور کیا جائے گا۔ اگر عورت کی عدت مکمل نہیں بھی ہوئی اور عورت یہ دعویٰ کرے کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے، تب بھی اس عورت کی بات کو ہی حتمی تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اس بے شرم نکاح خان نے بھی عدالت میں پیش ہو کر عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اور یہی شاید جھوٹی گواہیوں کا، جھوٹے مقدمات کا، غلیظ اور گھٹیا الزامات کا بوجھ ہے جو اب ان سے اٹھایا نہیں جا رہا، اور ماہ رمضان میں یہ اس مقدمے سے بھاگ گئے، عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، نہ ان کے وکیل پیش ہوئے اور نہ ہی یہ خود پیش ہوئے۔ اب 9 اپریل تک اس کیس کی سماعت گئی ہے۔ آج جو دلائل ویسے ہو چکے ہیں، اس کے بعد اس کیس کی سارے جو کسر ہے وہ نکل چکی ہے، کوئی چیز اس کیس پہ نہیں رہ گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ 9 اپریل کو بشرا بی بی کی سزا معطل اگر ہوتی ہے تو پھر عید سے پہلے ان کی رہائی کا امکان یقینی ہو جائے گا، جبکہ اب نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کیس کی سماعت بھی عید کے بعد جائے گی، لیکن ممکنہ طور پر اپریل کے مہینے میں ہی شاید یہ کیس بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا، اور سائفر کی طرح اس مقدمے میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی بری ہوں گے، کیونکہ اس کے امکانات اب واضح ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے 9 اپریل کو جب جو بھی اپڈیٹ ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔